नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज़ बिदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवाल के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेरुख तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मरहूम अरशद शरीफ साहब की तदफीन, उसी पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और आज जिस तरह फैसल वाडो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इतने सारे सवाल आते हैं, आप क्या कहते हैं इन सब के बारे में? सबसे पहली बात तो ये कि जाहिर है पूरी कौम दुखी है अरशद शरीफ की, उनकी जो शहादत या कैजुअलिटी जो भी हुआ उनके साथ, बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे जी। आज उनका नमाज जनाजा था और तदफीन कर दी गई उनकी, उसमें हज़ारों लोग लाखों लोग शरीक हुए, शहर शहर में उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है। बिलाशुबा एक अच्छा, देखिए हम सब लोग सोगवार हैं ना, सारे लोग उस पर, आपने कहा कि उस पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। सबसे पहले देखिए हमारी सफ़ों में सहाफ़ी जो है उनकी सफ़ों में देखिए, वहाँ पर भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, वहाँ पर भी दो धड़े बने हुए हैं और जो मतलब समझ लीजिए कि उनको पसंद नहीं करते थे, उनकी राय कुछ और है, और जो उनके करीबी लोग हैं ना वो भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा मेरे करीब थे और मैं उनको ज्यादा जानता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरे एंड पे आप देखिए कि उस पे हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और इमरान खान साहब तो उसको कैश करवाना चाहते हैं, बाकायदा से इस मंसूबे पे लगे हुए हैं कि मैंने उसको कैश करवाना है, उनका खून जो है उसको मैंने कैश करवाना है। इमरान खान साहब ने पहले दिन से ये कैंपेन शुरू कर दी कि मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो वो मैंने उसे कहा था कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, मैंने उसे कह दिया था। ये बात उनके गले पड़ने जा रही है। अच्छा ईशा, एक बात तो मैं बता दूं अपने सुनने वालों को, मैं पिछले 2 महीने से कह रहा था, मैंने 2 बातें कही थी और मैं अपनी बातों पे मतलब स्टैंड लेता हूँ। पहली बात तो मैं बेपर की नहीं उड़ाता, एक बात पूरी जिंदगी याद रखें, मैं बेपर क्यों उड़ाता हूं। दूसरी बात यह है कि मेरा कोई धड़ा ही नहीं है कि मैं इमरान साहब की तरफ मेरा झुकाओ, मेरा शहबाज शरीफ साहब की तरफ झुकाओ, मेरा मरियम बीबी की तरफ झुकाओ, मेरा बिलावल भुट्टो साहब की तरफ झुकाओ, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ, मेरा झुकाओ किसी साइड पे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो देखता हूँ, मेरे कान जो सुनते हैं, मैं वही बयान करता हूँ। ये कभी नहीं हुआ कि मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ हो और मेरी जुबान पर कुछ हो। मैं 2 महीने से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का अब कड़ा वक्त शुरू होने वाला है। आपको याद होगा मैंने 2 बातें की थी, एक तो मैंने कहा था कि इमरान साहब का जो सियासी किरदार है उसे महदूद किया जाएगा जी। एक मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के 20 के करीब लोग जो है, करीबी लोग, वो उन्हें छोड़ जाएंगे। फैसल वाडा साहब बारिश का पहला खतरा, किसी ने उस वक्त सोचा भी था कि फैसल वाडा भी इमरान खान साहब को छोड़ सकते हैं? उस वक्त तसव्वुर भी नहीं था। लोग कहते थे पता नहीं कहां से इसके पास खबरें आती हैं और कहां से ये बात कर देता है। पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ये खबर नहीं थी। मैं दोबारा से आज रिपीट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज की वजह से कोई बंदा उन्हें गाइड करने वाला नहीं है। एक तो वो खुदकश बमबार बने हुए हैं जी। मतलब उन्होंने जैकेट पहनी हुई है और वो खुदकुशी करने पर तुले हुए हैं और वो सियासी खुदकुशी करने पर तुले हुए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं, जो मैंने बताया था ना, एक जनरल साहब से, एक रिटायर्ड जनरल साहब से उन्होंने गुफ्तगू की है और ब्रेक हुई। उन्होंने जनरल साहब से कहा है, एक तो मैं किसी के लिए सियासत नहीं करता हूं, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैंने सियासत कर रही थी, मैं वजीर आज़म पाकिस्तान बना हूं, अब मैं किसी वक्त भी अपनी मतलब सियासी खुदकुशी का ऐलान कर सकता हूं, मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर सकता हूं। मेरे लिए तो ये मामूली बातें हैं कि कोई मुझे नाअहल करे या ना करे। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं तो खुद किसी वक्त भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकता हूं सियासत से। दूसरा, उन्होंने फरमाया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, किसी से नहीं डरता। ये करीबी साथियों ने भी सुन ली। जो लोग इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, जब उन्होंने देखा कि ये तो बंदा किसी वक्त भी सियासी खुदकुशी कर सकता है, तो हमारा फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने और राब्ते तेज कर दिए। वैसे तो सभी के साथ और इंडोर राब्ते तो सभी के होते हैं, बैक डोर डिप्लोमेसी तो सबकी चल रही होती है। तो उन लोगों ने अपने राब्ते तेज कर दिए और अपनी अपनी जगह ढूंढनी शुरू कर दी कि अगर इमरान खान साहब जैसा ये फरमा रहे हैं कि मैं तो बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं हूं, उनके अंदर इतनी अग्रेशन है, ये फिरौनियत की इंतहा है जी। तो खान साहब ने जो अपना रविश अपनाई है, जैसे मैंने कहा था कि उन्हें मुफाहमत की सियासत की तरफ आना होगा। नौज़बिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर चीज पे कंप्रोमाइज कर दें। अच्छा भाई, आपने टेल लगा लिया, आप किसी को सजा दे सके। नवाज शरीफ साहब आपके दौर में गए थे, आपने बाहर उन्हें भेजा 50 रुपए के स्टाम्प पे। तो खान साहब आप खुद एतराफ करते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, इसका मतलब उन्होंने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। खान साहब गलती का एतराफ करते हैं लेकिन 2, 3, 4 साल के बाद फौरी तौर पर नहीं करते, डट जाते हैं उस पर। वो कहते हैं मैंने गलती की ही नहीं। उन जिद्दी लोगों में से हैं जो कहते हैं मैं ना अपनी गलती मानते हैं ना उससे कुछ सीखते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि मैं बार बार कह रहा था कि इमरान खान साहब ने अपनी जो मिजाज बनाया हुआ है कि मैंने किसी की सुनी नहीं, किसी की मानी, बट ये डट जाना जो है ये हमाकत है, ये दिलेरी नहीं है। दिलेरी कुछ और चीज होती है कि अपनी बात पे डट जाना। मौकफ होता है कोई
انہوں نے کہا تھا میں کرپٹ لوگ نہیں لوں گا اپنی پارٹی میں، تو لیے نہیں انہوں نے کہا تھا میں شیر رشید کو چپراسی نہیں لوں گا، تو انہوں نے اپنا سب سے قریبی دوست نہیں لیا، ان کی کیبنٹ کا سب سے اہم بندہ انہوں نے کہا گجرات کے چودھری جو ہیں وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بالکل انہوں نے کہا میں بھائی آپ نے کہاں پہ عمران خان صاحب سٹینڈ لیا ہے؟ جو اچھی باتیں تھی جن پہ آپ نے اس ملک کا قائد اعظم جتنا بڑا لیڈر بن جانا تھا، ان پہ تو آپ نے فوری طور پر آپ جھک گئے، آپ نے ہر جگہ پہ یو ٹرن لیا، آپ کون سا کہہ رہے ہیں کہ میں سٹینڈ لیتا ہوں تو پھر اس کے جھکتا نہیں؟ بابا یہ سیاست ہے، یاد رکھیے عمران خان صاحب اس وقت پہلی بات تو یہ کہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اور یہ پوائنٹ سکورنگ یاد رکھیے گا ان کے گلے پڑنے والی ہے، ارشد شریف کا اس کا خون رائے گا نہیں جانے والا، جیسے بھی ہوا ہے بھائی ان کے بچوں سے پوچھے نا، اس کی معصوم بچی، خدا کی قسم میں نے ویڈیو دیکھی ہے، میں جنازے میں نہیں جا سکا لیکن عشاء میں نے ویڈیو دیکھی ہے، میں میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بیٹی ہے، کیا کوئی بھی حساس آدمی اس کو رلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے جب بچی اپنے باپ کے تابوت کے ساتھ لپٹی ہو اور وہ باپ سے کہے کہ ایک دفعہ آپ اٹھے ذرا اپنی بیٹی کو پیار تو کر لیں؟ کوئی بھی سینسٹیو آدمی جو ہے اس کو رلا دینے کے لیے، اس کو توڑ کے رکھ دینے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ تو عمران خان صاحب اور دوسرے لوگ اس پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ جناب وہ اسے کیش کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں اب جاؤں گا اسلام آباد۔ اب دیکھیے دوسری طرف کیا ہوا ہے، جو انہوں نے باتیں کی نا، اور اس کے بعد ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ایک میڈیا سیل بنا رکھا ہے سوشل میڈیا پہ، ان لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں عمران خان صاحب، وہ سارے ٹک ٹاکر جنہیں کوئی شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب نے اکٹھے کیے تھے کنونشن سینٹر اسلام آباد، وہاں باقاعدہ ان کو پیسے دیے گئے اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ہماری کمپین چلانی ہے عمران خان صاحب کی، آپ کو جو بھی میسج آئے گا دھڑا دھڑ انے وا پھر آپ نے انی ڈال دینی ہے پورے ملک میں، یہی کر رہے ہیں وہ۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا وہ ہیں، ٹھیک، چونکہ وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک انہوں نے ویڈیو وائرل کی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جناب جنرل باجوہ، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پہ اس نے ٹویٹ کیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے۔ ان لوگوں نے کل پھر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب نے جو ڈی جی ہیں آئی ایس پی آر کے اور ڈی جی آئی ایس آئی، وہ ان دونوں نے مل کے پریس کانفرنس کی، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دو ڈی جی جو ہیں، آئی ایس آئی کا ڈی جی جو ہے وہ ساتھ بیٹھا، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جو بات کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ عمران خان صاحب بہت بولے یا بے وقوف ہوں گے اگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں، مجھے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات انہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے کہا حکومت وقت سے، اس وقت کی حکومت سے جو اتحادی حکومت ہے، ان کو لکھا کہ اس پہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اور آرمی کو ملوث کیا جا رہا ہے کہ آرمی نے قتل کروایا، چیف آف آرمی سٹاف نے قتل کروایا، تو اس پہ فوری طور پر انکوائری کریں، اور جن لوگوں نے الزامات لگائے، انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ان کو بلائیں اور ان سے انویسٹیگیشن کریں۔ پھر بات کل کھل کے تھوڑی سی لفافے میں ڈالی ہوئی تھی، پھر بات ہوئی کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ اس نے قتل ہو جانا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں نے کہا تم اس ملک سے بھاگو، تمہاری جان کو خطرہ، تمہیں مار دیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس تو پوری انفارمیشن ہے کہ وہ کہاں تھا، باقی کسی کو تو پتہ بھی نہیں، لہٰذا انویسٹیگیشن کا دائرہ بڑھائیں اور عمران خان صاحب کو اس تفتیش میں شامل کرو اور ان کو پوچھیں کہ قتل کس نے کروایا ہے یا یہ انفارمیشن بریک کس نے کی ہے۔ تو بھائی ڈوریاں تو آپ کے جس کو کہتے ہیں نا کھرا آپ کے گھر جا رہا ہے، تو آپ دوسروں کو الزام کیوں دے رہے ہیں؟ دو چیزیں میں نے اس وقت کہیں دوبارہ آتا ہوں، ایک میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، میں نے کہا کہ عمران صاحب کا سیاسی کردار جو اسے محدود کیا جا رہا ہے، اور تیسرا میں نے 3-4 دن کے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا، میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کے قریبی لوگ جو ہیں وہ 20-22 لوگ ہیں جو اپنی راہ لینے والے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جہاں وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں ان پارٹیز کی طرف جائیں گے۔ فیصل واڈا صاحب نے، میں نے جو 2 دفعہ خبر بریک کی کہ شاہ محمود قریشی سب سے پہلے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں، اب وہ کیوں نہیں گئے؟ سوال تو ہوگا نا۔ فیصل یاد رکھیے گا، شاہ محمود قریشی صاحب کو وہی لوگ جو ڈوریاں ہلاتے ہیں، جن سمجھ نہیں ہے، ان میں سے 2 بڑے لوگوں نے شاہ محمود قریشی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کا سیاسی کردار ختم کیے جانے ہیں، آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی، آپ کو اس کا سربراہ بنایا جائے گا۔ آج میں یہ ایکسکلوزیو میں دینی تھی خبر، ناز برداری میں دے رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی اس لیے پی ٹی آئی میں ٹکے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے، ان کو ہم ایک سائڈ پہ کرنے لگے ہیں، تو آپ نے پی ٹی آئی، اچھا وہ بڑے، انہیں پتا ہے میں انٹرنیشنل اور نیشنل سطح کا کھلاڑی تو ہوں نہیں، اچھا مجھے ملک گیر تو مانا نہیں جائے گا، وہ اس لیے مان گئے ہیں کہ کم از کم پنجاب کی حد تک جیسے تیسے کر کے بھی میں اتحادیوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنا، ان کا وہ وزیر اعظم پاکستان بننا ہی نہیں چاہتے، یاد رکھیے گا ان کی توجہ پنجاب پہ ہے، اور پنجاب کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر سارا ہتھے نہ آئے تو ادھا تے آئے نا، جنوبی پنجاب تو آئے، یہ بھی ان کے ذہن میں ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنی ایک پلاننگ پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا اب
اسے لے کے آنا ہے, اور اپنی بیٹی کو بھی انہوں نے اسٹینڈ کیا, لیکن وہ زین کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے ہیں, زین قریشی کو. تو اس لیے وہ یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کا یہ جو لانگ مارچ انہوں نے اعلان کیا نا, میں نے بار بار کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنے پاؤں گرم اور دماغ ٹھنڈا رکھنا چاہیے, لیکن عمران خان صاحب نے اپنا جتنے پاؤں گرم ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا دماغ گرم ہے. وہ جو سوچتے ہیں وہ اگل دیتے ہیں زبان سے, اور مولا جٹ والی تو ان کی لینگویج ہے, جگیردارا میں تینوں چھڈنا نہیں تو میں یہ کر دوں, وہ سبھی کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے. اب ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے, آپ نے کہا ارشد شریف کی تدفین ہے, اس پر پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے, اس پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں نے بتا دیا جو انہوں نے میسج ڈلیور کرنا تھا. اگر عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آئی, پبلک کو سمجھ نہیں آئی, یہ واضح پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ عمران خان صاحب جو آپ نے جنگ شروع کی ہے, اب ہم سامنے آ کے, یہ ہوتا ہے پبلک کے سامنے آ کے, فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے میسج دے دیا ہے کہ اب بھی اگر عمران خان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ جانے اور ان کا کام جانے, پھر انہوں نے سیاسی خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو دنیا کا کون بندہ ہے. اور اب میں ایک اور بات کر دوں, آپ کو پتا ہے نا کہ ان کا سب سے قریبی اس وقت جو تعلق ہے بہت سارے لوگوں سے ہے, لیکن وہ ہے اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز احسن صاحب کے چھوٹے بھائی کہہ لیں آپ, جو اس وقت اطہر من اللہ صاحب ہیں, ان کا انتہائی قریبی تعلق ہے. اطہر من اللہ ان کے فون پہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور یہ بات کرنے والی نہیں ہے, ان کی جو بیٹی ہے اطہر من اللہ کی, عمران خان صاحب کی بہت بڑی فین, ان کی تصویریں بھی وائرل ہوئی تھی. تو وہ تو بیچارے اپنے گھر سے بھی مجبور ہیں. تو صرف ایک اطہر من اللہ صاحب اب عمران خان صاحب کو نہیں بچا سکیں گے. بھائی یہ کیسز جو بھی وہ فیصلہ دیں, ان کو جو بھی ریلیف دیں, وہ چیلنج ہوگا, کسی اور جج کے پاس جائے گا. جب کسی اور جج کے پاس جائے گا تو اس کا فیصلہ مختلف ہوگا. تو اب انہیں سوچنا چاہیے کہ اکیلے اعتزاز احسن صاحب کی ٹیم اور جناب اطہر من اللہ صاحب انہیں ہر جگہ اپنے بینچ کے پیچھے پناہ نہیں دے پائیں گے. عمران خان صاحب کو مفاہمت کی سیاست میں آنا ہوگا اگر سیاست بچانی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ 6 دن کا جو کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور سے نکلوں گا, شاہدرہ ایک رات رکوں گا, پھر گجرانوالہ رکوں گا, پھر 6 دن کا پلان بنا لیا کہ 6 دن کے بعد میں اسلام آباد پہنچوں گا. تو ایک میری بات آپ کے لیے, اس دفعہ ہماری وفاقی حکومت کو پتا ہے کہ پنجاب حکومت ہمیں پولیس نہیں دے گی, یہاں پہ راستے کھلے ہوں گے, تو انہوں نے آرمی کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب اس دفعہ جہلم کراس نہیں کر پائیں گے. ان کا کاروان سامنے آرمی ہوگی, آرمی کو طلب کر لیا انہوں نے. ظاہر ہے آرمی تو نہیں انہیں جانے دے گی, پھر پنجاب پولیس کہاں, پنجاب پولیس نہیں اگر حکومت کی بات مان رہی, وفاقی حکومت کی, وہ پنجاب حکومت پرویز لائی کے کہنے پہ عمران خان صاحب کو روڈ کلیئر دیں گے, تو پھر وہ آرمی کو بلا رہے ہیں کہ یہ بندہ حالات خراب کرنے آ رہا ہے اسلام آباد, تو اسے روکے. تو پھر میرے خیال میں یہ جو میرا خیال ہے, یہ انفارمیشن نہیں ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, میرا تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد نہیں پہنچنے دیا جائے گا. آرمی جو ہے اس دفعہ ان کا راستہ روکے گی, اور میرے خیال میں جہلم سے پہلے ان کا راستہ وہ جہلم کراس نہیں کر پائیں گے. عمران خان صاحب کا جو اب فیصل واڈا صاحب کی جو پریس کانفرنس, جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس میں خون شامل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے لانگ مارچ میں بہت سارے لوگوں کا جو ہے قتل عام ہو جائے, بہت سارے لوگوں کی کیجویلٹی ہو, اور میں ان کی لاشوں پہ سے گزر کے پھر ملک میں مارشل آ جائے, یا جو بھی ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں, اور یہ نومبر کسی طریقے سے نہ آئے. کیونکہ نومبر میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے حالات اتنے خراب کر دوں کہ یہ اتحادی حکومت جو ہے نا وہ اس کا دھڑن تختہ ہو جائے, اور میں لوگوں کی لاشوں پر سے گزر کے اسلام آباد پہنچ جاؤں. بے شک مارشل آ جائے, لیکن اگر نہ کھیڈن دیں گے, اگر میری حکومت نہیں تو شہباز شریف حکومت نہ کرے اور فیصلے یہ نہ کرے. تو عشاء یہ صورتحال ہے اس وقت جس پہ میں نے بات کرنی تھی. یاد رکھیے گا انہوں نے بھی اپنی پوری تیاری کر لی ہے, اور جو سب سے بڑا میسج دینا تھا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ نیوٹرل نہیں ہے. عمران خان صاحب کھیلتے تھے اپنے امپائر کے ساتھ, حالانکہ وہ کہتے تھے میں اپنے امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتا. تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ جب بھی کھیلا ہے نا سیاست میں, وہ سب کو پتا ہے کہ ان کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی تھی. وہ کون سے جنرل تھے جن کو کہتے تھے کہ میں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے. جنرل پاشا کا کردار سب کے سامنے ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کو کیسے لانچ کیا اور وغیرہ وغیرہ, اور پھر جو پشاور کا اس وقت کور کمانڈر ہے ان تک ان کی ڈوریاں. تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پبلک کو سارا پتا ہے. خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ میں مطلب ان کے بغیر کھیل رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں خان صاحب, وہ آپ کو یہاں تک لائے, آپ کو پتا نہیں ہے. آپ نے تو خود اعتراف کر لی ہے کہ میں بڑا بے بس اور مجبور اور لاچار تھا, سب کچھ وہ کرتے تھے. تو خان صاحب آپ کو سارا کچھ پتا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تو وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس اگر کر رہے ہیں اور یہ واضح پیغام دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اسلام آباد پہنچنے دیں گے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر 10 12 15 لاشیں گرا لیں گے تو اس کے بعد آپ بڑے سکون کے ساتھ
اقتدار کے سنگاسن تک پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہونا. پھر آپ کا گھیرا اتنا تنگ ہو جانا ہے کہ آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جانا ہے. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دفعہ 302 نہیں تھی، ان پہ صرف مشاورت تھی، مشورہ 109 سے کہتے ہیں. اس کی ایف آئی آر میں تھا ان کا نام کہ انہوں نے یہ مشورہ ان سے کیا گیا، انہوں نے شاید دی، تو ذوالفقار علی بھٹو سزائے موت ہو گئے تھے. تو خان صاحب کس چکر میں ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. اتنی پاپولیرٹی ملی ہے خان صاحب سے ہضم نہیں ہو رہی. اتنا پاپولر لیڈر، اتنا پیار انہیں کھیل کے میدان میں نہیں ملا تھا، اتنا پیار انہیں شوکت خانم ہاسپٹل بنا کے نہیں ملا تھا جتنی پذیرائی انہیں سیاست میں ملی ہے. لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں، فیملیز جوان بچیاں جو ہیں ان کے جلسے میں جاتی ہیں اور رات کے 2 بجے تک عمران خان صاحب کو سنتے ہیں. لوگ فیملیز جاتی ہیں اور انہیں سنتے ہیں. میں اسے غلط رنگ نہیں دیتا، یہ بڑی اچھی بات ہے. جو نوجوان بچی ہیں ان کا بھی پالیٹکس میں اتنا ہی رول ہے جتنا میرا اور آپ کا. تو عمران خان صاحب کو اتنی محبت ملی ہے پالیٹکس میں. عمران خان صاحب کو اس کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کے جذبات کو سمجھنا چاہیے اور اس طاقت کو پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. میں نے ہر پروگرام میں مشورہ دیا، میں عمران خان صاحب کا خیر خواہ بن کے انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے معاملات خراب کیے ان سے آپ معاملات درست کریں. آپ نے ایک دفعہ ان کے نمبر بلاک کیے تھے اور اس کے بعد پھر گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا ہوا جو صفائی کرنے والا بندہ اس نے بھی آپ کا نمبر بلاک کر دیا. اب وہ بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن انہیں ایک ہی بات ہے کہ ایک ہی زوم ہے انہیں کہ میں پاکستان کا سب سے طاقتور لیڈر ہوں، میں ہک دے زور نہ سب کچھ کر رہا. یہاں پر ہک کے زور پر کچھ نہیں ہوتا، چھاتی کے زور پر کچھ نہیں ہونا، طاقت کے بل بوتے پر کچھ نہیں ہونا. عمران خان صاحب اس غلط فہمی کو نکالیں. پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کا مزاج کچھ اور ہے اور یہاں پہ جو لوگ بہت با اختیار ہوتے ہیں، عمران خان صاحب اب ان کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ میں اقتدار میں تھا. اچھا، عمران خان صاحب کی کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ خاتون کو انٹرویو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ویسا لیڈر نہیں ہوں، میں ویسا شخص نہیں ہوں. یہ اقتدار سے پہلے کی باتیں ہیں، 2018 سے پہلے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بعد میں کہوں گا کہ مجھے آرمی نے کچھ کرنے نہیں دیا. انہوں نے کہا میں ایسا ہوں ہی نہیں. میں یہ تو پھر یہ ہے کہ میری کریڈیبلٹی پہ ہوگا نا، میری یہ ہوگا کہ میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں. عمران خان صاحب کے لفظ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں یہ کہوں گا کہ مجھے آرمی نے کچھ نہیں کرنے دیا، اگر میں اقتدار میں آ گیا تو میں بتاؤں گا. اب عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار آپ کی کس بات کو سچ مانا جائے، کس بات کو جھوٹ مانا جائے، کس بات کے ساتھ میں سٹینڈ لے لوں. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سٹینڈ لیا مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی، لیکن خیر میں کس بات پہ سٹینڈ لوں. میں نے ابھی 2-3 باتیں تو بھی گنوائی ہیں پروگرام میں یہ شیر شیخ صاحب کے متعلق، ان کے جو بڑی کامن سی باتیں ہیں وہ. آئی ایم ایف سب سے بڑا مجھے جو دکھ ہے، خان صاحب کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا. اللہ کرتا یہ خودکشی کر لیتے، آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے. 20,000 ارب روپے کا انہوں نے اضافہ کیا عمران خان صاحب نے. یہ جو مہنگائی کی لہر ہے اس کی وجہ یہ اس کے ذمہ داری ہیں. خیر، عمران خان صاحب کی کس بات کے ساتھ میں سٹینڈ لوں کہ بڑا لیڈر ہے جو کہتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، ٹک جاتا ہے. یہ کہتے تھے کہ میں چوروں لٹیروں کو ٹکٹس نہیں دوں گا. پھر پورے ملک سے انہوں نے وہ چور اچکے ڈھونڈے جو 1 ارب روپیہ لگا کے الیکشن جیت سکتے ہیں. پھر یہ پارٹی کے جو کارکن تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی، آپ گجرانوالہ میں دیکھیں، جن لوگوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی تھی، اپنا خون دیا تھا، ان کو ٹکٹس نہیں ملے. ان لوگوں کو ٹکٹ ملے تھے جو کوئی کاف لیگ میں تھا، کوئی پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی میں تھا، کوئی نون لیگ میں تھا. ان لوگوں کو ٹکٹس ملے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دی تھی اور جو اس جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے، ایک نئی نسل آئے گی، ایک نئی جنریشن آئے گی. وہ لوگ آئیں گے جو کاروبار میں ہیں، جو پہلے پالیٹکس میں نہیں تھے، جو موروثی سیاست کے ذریعے سیاست میں نہیں ہے. ان لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے تھے خان صاحب نے. میں آپ کو 50 نام لے دیتا ہوں، آپ کو گجرانوالے میں مثالیں ہیں. تو ان لوگوں کو پھر ٹکٹ نہیں ملے، خان صاحب نے ان کو ٹکٹس نہیں دیے. خان صاحب چلے گئے تھے ان لوگوں کی طرف جو ہر دفعہ جیتے ہیں اور پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، اور جس سمت وہ جاتے ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اقتدار اس پارٹی کو ملنے والا ہے، کہ یہ لوگ جو 10-12 جس پارٹی میں چلے گئے ہیں اب ظاہر ہے ہوا بن جاتی ہے. تو خان صاحب کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس پہ میں خان صاحب کو ان کے ساتھ سٹینڈ لے لوں اور کہوں کہ باہر کیا. یہ جو عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، کل جمعۃ المبارک ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں نے وہاں سے نکلنا ہے اور لبرٹی چوک سے، اور اس کے بعد پھر میں رات شاہدرہ تک پہنچوں گا. انہیں یہ ہے کہ بہت بڑا ایک کنوائے ہوگا، ایک بہت بڑا لاکھوں لوگ وہ لاہور سے، ان کا خیال ہے کہ لاکھوں لوگ ہوں گے اور وہ اتنا سست ہوگا کاروان کہ لبرٹی سے رات 12 بجے 1 بجے وہ شاہدرہ چوک تک پہنچے گا. تو وہاں پہ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کروں گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں خان صاحب کتنے لوگ پھر اکٹھے کرتے ہیں لبرٹی چوک میں، اور کتنے شاہدرہ میں ہوتے ہیں، اور کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں یا کتنے کروڑ لوگ ہوتے ہیں جو جی ٹی روڈ پہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں. اور اب ایک بات یہ سمجھیں، پنجاب کے لوگ جنہوں نے سفر کرنا ہے،
6 دن کے لیے جو خان صاحب نے پلاننگ کی ہے، 1 ہفتہ تو آپ جی ٹی روڈ کو بھول جائیں کل سے. عمران خان صاحب نے آپ کو کہیں نہیں گزرنے دینا، نہ کوئی ایمبولینس گزرے گی، نہ کوئی مریض کہیں جا سکے گا، نہ آپ اپنا کاروبار کر سکیں گے. 1 ہفتہ تو یہ ہے جو عمران خان صاحب کی پلاننگ ہے، اس کے تحت بات کر رہا ہوں. حکومت کی اپنی پلاننگ ہے، ممکن ہے وہ انہیں شاہدرہ کراس نہ کرنے دیں. تو باہر کیا جو عمران خان صاحب کا پروگرام ہے نا کہ لاکھوں لوگ میں لے کے نکلوں گا اور جی ٹی روڈ بند ہو جائے گی. اگر آپ کی جی ٹی روڈ کہیں سے بند ہو جاتی ہے تو کراچی ٹو خیبر، یاد رکھیے گا، کاروباری زندگی معطل ہو کے رہ جائے گا، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جائے گی. تو اس پہ خان صاحب نے سوچنا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور جیسے فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرتے ہیں تو ان کا منصوبہ یہ ہے، اور انہوں نے بہت سارے نام خفیہ بھی رکھے کہ کن کے کہنے پہ، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. عمران خان صاحب جس منصوبے پر عمل کر رہے ہیں، فیصل واڈا کے بقول اگر ایسا ہوتا ہے تو اس دفعہ بہت سارا خون بہنے والا ہے اور خان صاحب لاشوں کی سیاست کرنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. پاکستان کے لوگ ہیں، ایک ارشد شریف گیا ہے تو ابھی تک تو اس کی فیملی، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی چھوٹی بچی جو تابوت کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، اس کی تصویر نہیں دیکھی جاتی، اس کی ویڈیو نہیں دیکھی جاتی. تو عیشا جب جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں نا مزدور ریڑھی والے، وہ ارشد شریف سے کم قیمتی لوگ نہیں ہوتے. خدا کی قسم وہ بھی اتنے قیمتی ہوتے ہیں. اپنے گھر والوں کے لیے وہ نواز شریف سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نواز شریف کسی کو کھانا نہیں دیتا، ان کے لیے وہ جو مزدوری کر کے آتا ہے نا، وہ جو ہاتھ پھیلا کے یا اپنے ہاتھوں کی مزدوری کر کے 500-700 روپیہ گھر لے کے آتا ہے، وہ ارشد شریف سے کہیں قیمتی انسان ہوتا ہے اپنی فیملی کے. نواز شریف سے کہیں قیمتی، عمران خان صاحب سے بہت قیمتی انسان ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے. تو عمران خان صاحب ان لوگوں کو زندہ درگور نہ کریں جو عمران خان صاحب سے قیمتی ہیں. جو 1 لاکھ شہباز شریف ہو تو وہ مزدور بہت زیادہ قیمتی ہے جو 700 روپے کما کے اپنے گھر والوں کو دیتا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے حکمرانوں، آپ سوچو، آپ کے لیے تو اقتدار جو ہے، اقتدار کی سنگاسن تک پہنچنا آپ کے لیے تو ایک کھیل ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے. میں اپنے سننے والوں کو آخر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے پاکستانی بن کے سوچا کریں. پی ٹی آئی کے، مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے بن کے نہ سوچے. اللہ کا واسطہ ہے، ایک دفعہ جو میں نے کہا ہے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو اقتدار کا کھیل کھیلنے والے لوگ ہیں یہ کر کیا رہے ہیں. عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ ان کو ایک ہی ضد ہے کہ کسی طریقے سے اقتدار مجھے دے دیا جائے. اور بابا اس ملک میں نہ پہلے تبدیلی آئی تھی، خان صاحب 3.5-4 سال گزار کے گئے، IMF مقروض کر کے گئے ہیں. کیا تبدیلی انہوں نے لانی ہے؟ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ کتنے انہوں نے آپ کو کہا تھا 50 لاکھ گھر بنا کے دے دوں گا، تو 50 لاکھ گھر والوں کو برباد کر کے وہ چلے گئے. ان کے سر پہ چھت نہیں رہی. انہوں نے کہا تھا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 10 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر کے چلیں گے. اور یار خدا کا واسطہ ہے سوچنے کی عادت ڈالیں. آپ سوچیے گا کہ عمران خان صاحب نے وہ 1 کروڑ نوکریاں کس کو دی ہیں، انہوں نے وہ 50 لاکھ گھر کس کو بنا کے دی ہیں. وہ کون سا IMF تھا جس کے پاس جانے سے پہلے عمران خان صاحب نے خودکشی کرنی تھی. اور جتنی بھی انہوں نے باتوں کی، خدا کا واسطہ ہے آپ سوچیے گا، یہ میرے سوچنے کی نہیں، میں تو ہر روز باتیں بتاتا ہوں آپ کو یاد دہانی کے لیے. خدا کا واسطہ ان پہ سوچیے گا. اپنے گھروں میں رہیں، آپ کو کسی کے اقتدار کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں سرے سے جمہوریت نہیں ہے. جو لوگ جمہوریت کو بچانے کے لیے شہید جمہوریت بننے جا رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ آپ بھی ارشد شریف جیسے قیمتی لوگ ہیں، کسی کے کہنے پر، کسی کے لیے، کسی کے اقتدار کے لیے اپنی جان کا نذرانہ نہ دیجیے گا. جمہوریت اس ملک میں سرے سے نہیں ہے، نہ آپ کے خون دینے سے اس نے بچنا ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کے دھرنے سے. اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ایک ہی چیز پر ہے کہ اس ملک میں ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے. جو میں نے جملہ کہا تھا، جب تک عدل قائم نہیں ہوتا. عدل کیا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو، کوڑا کوڑے دان میں ہو، سیاستدان پارلیمان میں ہو، فوجی جنگ کے میدان میں ہو، اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور بالخصوص وہ جن کے ہاتھ میں ترازو ہے وہ صرف ایک جگہ پہ ہوں اور 1973 کے آئین کے مطابق وہ فیصلے دیں. اپنی مرضی کے فیصلے نہ دیں. جو پچھلے دنوں فیصلے ہیں ایسے فیصلے نہ، نظریہ ضرورت کے فیصلے نہ. اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو جمہوریت بھی بچ جائے گی اور یہ ملک بھی بچ جائے گا، ورنہ پھر سب کچھ خطرے میں ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل کے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عائشہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.